अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन मौजू हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि हमारा जो नवाबज़ादा गज़े मरी साहब, वो किसी मिशन पर है। तो वो मिशन क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि एक रिपोर्ट आई है एजुकेशन के बारे में, जो बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं गुज़िश्ता 2021-22 की, वो थोड़ा बहुत उस पर बात कर लेते हैं। और साथ में बलोच यकजहती कमेटी का आज एक सेमिनार हुआ था और दिन भर आज इस्लामाबाद में शामिल होने वालों और पुलिस के दरमियान एक जंग सी चल रही थी, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बलोच यकजहती कमेटी पे बात कर लेते हैं। बलोच यकजहती कमेटी का जो है इस्लामाबाद में आज एक सेमिनार उन्होंने रखा था। सेमिनार की बाज़गश्त एक दो दिनों से हम सुन रहे थे। इस्लामाबाद में पम्फलेट तकसीम किए गए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में। डॉक्टर मारंग बलोच और उसके साथ ही उन्होंने एक कैंपेन चलाया, आगाही मुहिम चलाई। आज था जी सेमिनार का दिन। सेमिनार में ज़ाहिर है कि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर उसमें शामिल होने को तैयार था, ना आना चाह रहा है वो। ना कोई बड़े जो उमूमन पाकिस्तान के सियासत में आप देखते हैं ना बड़े बड़े नाम, उनमें वो तो नहीं थे। वो गिने चुने लोग होते हैं जो आपको जो उमूमन इंसानी हुकूक पे बात करते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ मामला पे बात करते हैं, वो लोग मधु थे। लेकिन हुआ ये कि आज जैसे ही सेमिनार का वक़्त और शुरू हुआ, ये प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक़्क़द होना था, हो गई भी। जो वहाँ पे दिन भर जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं या मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफार्म से जो इतलात आई हैं, उसमें देखें पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब को बिल्कुल घेराव की हुई थी। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, बाकी जो है स्टूडेंट्स या जो लोग शामिल होना चाह रहे थे, उनको अंदर दाखिल होने के लिए प्रेस क्लब में रुकावटें डाली गई और छोड़ा नहीं गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कामयाब नहीं हो सके, सेमिनार में शिरकत नहीं हो सकी उनकी, वो कामयाब नहीं हो सके अंदर दाखिल होने में। तो उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर रोड पे ही धरना दिया, उधर उन्होंने नारेबाजी की। तो ज़ाहिर सेमिनार के अंदर अगर लोग चले जाते, वहाँ पे जो भी बातें होनी थी हो जाती। मीडिया कवरेज तो वैसी भी नहीं थी। मीडिया तो मेरे ख्याल में काफ़ी दिन जब से गए हैं वो कोई कवरेज शवरेज तो नहीं है वहाँ पे। तो बातचीत कर लेते, दिल की भड़ास निकाल लेते, निकल जाते। लेकिन ये कि इस्लामाबाद पुलिस ने हाइप क्रिएट कर दिया। आज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही खबरें चल रही थी कि रोक दिया और हंगामे हुए। एक ख़ातून ने, एक सिंधी ख़ातून थी, मेरे ख्याल में किसी एनजीओ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़ा स्पीच दिया। बहरहाल ये तो बाहर की थी, लेकिन अंदर कुछ लोग मौजूद थे। गिलगित से लोग थे, कश्मीर से लोग थे। कश्मीरियों ने अपना मुद्दा बयान किया, गिलगितियों ने अपना मुद्दा बयान किया, बलूचिस्तान का वैसे ही एक नौहा चारी है, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दर्द नहीं है मामलात, ये यकसा हैं। कश्मीर हो, गिलगित बिल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो। जब ये लोग बात कर रहे थे जो, तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि यार तकरीबन मसाइल यकसा हैं। थोड़ा सा शेप अलग हो सकता है लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कश्मीर की खातून ने स्पीच की, उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग भी लापता हो रहे हैं। बलूचिस्तान में ज़रा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो लापता लोगों का है। और गिलगित बिल्तिस्तान ने जो है उसने अपना मुद्दा बयान किया। गिलगित बिल्तिस्तान, मुझे आज पता चला है कि गिलगित बिल्तिस्तान कोई 70% पानी देता है पंजाब को, यानी कि आपके ज़राअत के लिए। उनका मसला चल रहा है। आपको पता है कि गिलगित बिल्तिस्तान में एक सब्सिडी होती है गंदम की, वो भी बंद कर दिया गया है। उस पे भी लोग सरापा एहतजाज हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहे हैं। सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म से हमें पता चल जाती है।
باقی جو سو کالڈ نیشنل میڈیا ہے نا وہ ظاہر دکھاتا نہیں ہے، وہ ان کی مجبوریاں ہیں، جو چیزیں ہیں وغیرہ وہ نہیں دکھا سکتے، لیکن سوشل اگر دکھاتے تو میرے خیال میں گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا بلوچستان میں جو مظاہرے احتجاج ہو رہے ہیں، یا کشمیر میں ہو رہے ہیں، تو کم سے کم اوور آل پاکستان کے لوگوں کے ایک معلومات ملتی، لیکن چونکہ بلیک آؤٹ ہے آپ کا سو کالڈ، میں سو کالڈ اس لیے کہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے خاموش ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سیمینار ہوا، اور یہ دیکھیں میں نے کافی بار عرض کی ہے کہ ابھی یہ معاملہ اس حد تک جا چکا ہے، ابھی دو آپشن بچ گئے ہیں، یا ان کو ماریں، جیلوں میں ڈال دیں، شیلنگ کریں، ان کو وہاں سے زبردستی اکاڑ کے پھینک دیں کسی سمندر کے اندر، تب یہ معاملہ رکے گا، یہ قیم ختم ہو جائے گی، یا تو ان کے ساتھ جا کے ٹیبل ٹاک کریں، ان سے بات کریں، ان کے مسائل سنیں اور مسائل کو حل کریں، تو پھر یہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ شاید ایک نتیجے تک معاملہ پہنچ سکے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، دیکھیں جو کاؤنٹر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے نہیں ہوگا، ابھی معاملہ اس طرح جائے گا نہیں، اور اس طرح کاؤنٹر ہو بھی نہیں سکتا، یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، آج بھی میں اپنے اس موقف کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ بہرحال اچھا جی، یہ ایک رپورٹ آئی ہے، میں نے تھوڑے سے پوائنٹ نوٹ کر لیے ہیں، اس رپورٹ یقین کریں کہ دل ہلا دینے والی ہے، دل ہلا دے گا آپ کو۔ رپورٹ تو بڑی لمبی چوڑی ہے، میں نے صرف کچھ فگر میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں۔ پاکستان میں مجموعی طور پر جو ہے وہ یہ جو تعلیم کے حوالے سے رپورٹ، مجموعی طور پر 2,62,00,000 جو ہے وہ بچے وہ اسکول نہیں جاتے، اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں۔ اچھا، بلوچستان میں 31,30,000، اسلام آباد جو کیپٹل سٹی ہے اس میں 8,00,000، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے 1,07,00,000، سندھ دوسرا بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے 76,30,000، کے پی کے 36,30,000۔ یہ بچے 2001 سے اب تک کی فگر ہے، نہیں 2001 سے 2021 سے 2022 کا ایک فگر ہے، یعنی ابھی ریسنٹ جو فگر ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، 2023 اور 24 کا نہیں آیا ہے، 21 اور 22 کا ایک فگر ہے۔ تو اتنے بچے جو ہے وہ اسکول سے بالکل باہر ہیں، اور یہ دنیا کا میرے خیال میں دنیا کے پہلے نمبر پہ شاید پاکستان اس حوالے سے پہلے نمبر پر آیا ہے کہ جس ایک ملک میں اتنے سارے بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ اسکول پڑھنے نہیں جاتے ہیں، اور اس میں مختلف ایشوز ہیں، معاملات ہیں، مختلف معاملات ہیں، کہیں پہ اسکول نہیں ہیں، کہیں پہ ٹیچرز نہیں ہیں، کہیں پہ بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں کیا جاتا، اور تمام کو ملا کے تو اتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں، یہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، 24 کروڑ میں بچوں کی آبادی لگا لیں کتنی ہوگی، آدھی آبادی ہوگی، مطلب 12 کروڑ ہوگی، ایسا ہی ہوگا، یا اس سے کم ہو سکتی ہے، بچوں کی آبادی کم ہو سکتی ہے، کیونکہ 60% نوجوان ہیں، پاکستان کے 60% نوجوان ہیں، تو بچوں کی اگر رف فگر میں بتاؤں تو 5 سے 6 کروڑ ہو سکتا ہے، 6 کروڑ میں سے 2.25 کروڑ بچے وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی یہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ کیا بنیں گے، پھر یہ معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا، یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ ان بچوں میں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ شاید کچھ لوگ محنت مزدوری کر لیں، اس کا بھی کوئی پراپر آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ غیر پڑھے لکھے نوجوانوں کو آپ روزگار دیں، وہ نہیں ہے۔
تو ڈیفینیٹلی دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں اس میں، کرائم بڑھ جائے گا، اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے، دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، اور پھر عام میں آپ کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، اسٹریٹ کرائم بڑھ جائے گا، دہشت گردی بڑھ جائے گی۔ یہ دو چیزیں ڈیفینیٹلی ہوں گے جب کسی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہوگا، اور جاہل کے جاہل، پوری آبادی جاہل کے جاہل جب پیدا ہوگی اور جوان ہوگی، ایک کیپ ہے نا جاہلوں کا، پورا ایک کیپ پیدا ہو رہا ہے نا، ایک لشکر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے کر پائیں گے؟ بڑا الارمنگ ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں پاکستان میں عموماً رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں چند فیملیز ہیں شاید وہ رول کر رہے ہیں، چند فیملیز ہیں، اس میں کچھ ادارے ہیں، ان کے ساتھ پھر فیملیز ہیں، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور باقی کون ہو سکتا ہے؟ یہ تین ہو سکتے ہیں، یہ لوگ ہیں، اور کچھ خاندانیں ہیں، اور صوبوں میں کچھ خاندان ہیں۔ بلوچستان میں یہ ہمارے یہاں سردار مسلط ہیں، سندھ میں وڈیرے مسلط ہیں، پنجاب میں چودھری مسلط ہیں، اور کے میں کون ہے؟ خان ملک، وہ مسلط ہیں، اور ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ مسلط کیا گیا ہے، اور ان کی چودراہٹ، ان کی سرداریت، ان کی وڈیرہ شاہی، ان کی یہ چلتی ہے، اس صورت میں چلے گی جب آپ جاہلوں کے لشکر پیدا کریں، کیپ در کیپ جو ہے آپ جاہل پیدا کر لیں، ان کی پاور بڑھتی جائے گی، عام بندے کی پاور جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، اور جب وہ جہالت زیادہ ہوگی تو آپ کو بادشاہت کرنے میں، آپ کو رول کرنے میں، آپ کو اپنی سلطنت قائم کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا معاشرہ ظاہر ہے نہ کوئی سرداریت مانے گا، نہ چودراہٹ مانے گی، نہ وڈیرہ شاہی مانے گا، نہ کسی ملک معتبر کی غلامی کرے گا، ایسا ہی ہوگا۔ تو ابھی بطور ریاست سوچنا پڑے گا، اقتدار جن کے پاس اختیار ہے، میں کسی ایک ادارے ایک بندے کو نہیں بول رہا ہوں، اور جس کے پاس بھی اختیار ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ سب کو پتہ ہے کس کے پاس ہے، اس کو ابھی سوچنا پڑے گا کہ آپ جاہلوں کے کیپ پیدا کر رہے ہیں، لشکر در لشکر پیدا کر رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ایسا چلتا رہا اگلے 15-20 سالوں میں تو پتہ نہیں ہے یہ معاشرہ کدھر سے کدھر چلا جائے گا، تیغ ایسے اتل پتل ہو جائے گا۔ برس آخری سیگمنٹ ہے جی، ایک اطلاع ہے جی، اطلاع یہ کہ نوابزادہ غازی مری صاحب اپنے کولو میں انتخابی اپنا کمپین چلا رہے ہیں، وہاں پہ ظاہر وہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں، ان کو کہیں سے ناگہانی کوئی رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا الیکشن کمپین وہ چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے۔ ان کو ایک مشن شاید دیا جائے، مشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کیمپ لگا دیے ہے نا، یہ میرے خیال میں درد سر بن چکا ہے، اس کو کوئی مذاکرات شاید ہوں، کوئی پس پردہ ہوں، بظاہر ہوں، ابھی تک وہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ مشن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اسلام آباد سے اٹھایا جائے، منوایا جائے، اس سے بات چیت کی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کہا جائے کہ جی بس یہ معاملہ ایک کیمپ ختم ہو جائے، تاکہ وہ جو درد سر ہے نا وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ وہ سر ریلیکس ہو، درد اس کی ختم ہو جائے۔ تو یہ ہوا ہے۔ تو یہ اطلاع مجھے مختلف طرف سے آ گئی، میں نے پھر معلومات لینے کی کوشش کی کہ نوابزادہ غازی مری صاحب وہ واقعی کولو میں ہیں یا نکل گئے ہیں۔ میں نے 2-4 بندوں سے کولو سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کل 2 دن ہو گئے نا وہ نکل گیا ہے۔ تو وہ جو مجھے بتایا جا رہا تھا کہیں سے کہ جی وہ کس مقصد کے لیے گیا ہے، تو ابھی تھوڑا بہت شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد تو ڈیفینیٹلی وہ چلے گئے ہیں۔
ابھی غزین مری صاحب نے مارنگ بلوچ صاحب سے مذاکرات کرنی ہیں اور ان کو قائل کرنا ہے کہ جی آپ یہ کیمپ ختم کریں اور چلے جائیں اپنے اپنے علاقوں میں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا غزے مری صاحب کو؟ اس کے بدلے میں غزے مری صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ ایم پی اے شپ مل سکتی ہے، مبینہ طور پر ایم پی اے شپ مل سکتی ہے۔ تو شاید اس وجہ سے جو ہے غزے مری صاحب گئے ہیں۔ یہ رپورٹ تو نہیں ہوئے کسی آپ کے اخباروں میں، نیوز میں، پیپر میں وغیرہ میں رپورٹ نہیں ہوئی، زیادہ تر یہ اطلاع میرے پاس آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی معاملہ کیا ہے، مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا، ذاتی طور پر کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو دھرنا ہے وہ غزے مری کے کہنے پہ وہ ختم ہو جائے، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحب کوئی خفیہ جو مذاکرات ہے نا اس کا کوئی حصہ بنے، وہ یا خفیہ طور پر وہ جا کے غزے مری صاحب میسیج لے کے آ جائیں، بیٹھ جائیں کسی کونے قدرے میں، وہ کہیں بیٹھی آپ ایسے کریں کہ یہ معاملہ ہے، آپ یہ کیمپ ختم کروا دیں، چلے جائیں واپس اپنے اپنے علاقوں میں، اور مہرنگ بلوچ صاحب جو ہے وہ ان کی بات مان جائیں گے۔ آج میں مہرنگ بلوچ صاحب کا سیمینار میں خطاب سن رہا تھا، آپ یقین مانیں کہ ایک میچیور سیاسی لیڈر جن کی زندگی سیاست میں گزری ہے، 40 سال انہوں نے گزاری ہے سیاست میں، اس طرح کے اسپیچ نہیں دے سکتے۔ اس خاتون نے وہ اسپیچ کی ہے، باڈی لینگویج دے کے، انداز بیان دے کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جی ایک میچیور بندہ اور پڑھا لکھا ایک بندہ، ایک خاتون وہ اسپیچ کر رہی ہے۔ ابھی اگر یہ سچ ہوا ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور غزے مری صاحب گئے مہرنگ صاحب سے، کوئی رابطہ انہوں نے کیا بغیر کسی مطلب کچھ دیے بغیر مطلب جو مطالبات 6 نکات کے مطالبات ہیں اس میں تھوڑا بہت امپلیمنٹ نہ کرنے کے باوجود اگر اس طرح ہوا تو میرے خیال میں جتنی سبکی اور جتنی سبکی بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ کیا الفاظ میں استعمال کر سکتا ہوں، غزے مری صاحب کی ہوگی، شاید ہی بلوچستان کے کسی سیاستدان کا ہوا ہوگا۔ میمز بنیں گے، مذاق اڑایا جائے گا اس کا ہر طریقے سے۔ ہاں اگر اختیار دار ایک غزے مری صاحب کو بطور برج استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، بطور وہ کا پول، وہ چاہتے ہیں کہ وہ رول پلے کرے، یہ جو ڈیمانڈ دیے گئے ہیں اس میں کافی حد تک اگر وہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور غزے مری صاحب کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو پھر شاید سرخرو بھی ہو سکتے ہیں غزے مری صاحب، پھر اوپن ہوگا نا، پبلکلی ہوگا، جو بھی ہوگا پبلکلی ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ خفیہ طور پر کچھ ہو، دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، ممکنات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی خفیہ طریقے سے نہیں ہوگا، پس منظر میں رہ کر نہیں ہو سکتا، یہ پبلکلی ہوگا، اور جو بھی ڈیمانڈ ہوں گے اس پہ کس حد تک عمل درآمد کروائیں گے اور سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیں یہ وہ لوگ میرے خیال میں جو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کیمپ لگائے، وہ آہستہ آہستہ وہ تک رہے ہیں، ان کی تھکاوٹ کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، پھر اگلے دن صبح پھر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف تو یہ حال ہے، سردی ہے نا یار، مشکلات ہیں، جھیلنا پڑتا ہے مشکلات۔ دوسرا جو کیمپ جو مد مقابلہ کے لگی ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ رات کو چلے جاتے ہیں سردی میں، انہوں نے اپنا کوئی رہائش معاش کا بندوبست کیا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، صبح پھر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، شام کو پھر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے عورتیں ہیں، مرد ہیں، بزرگ لوگ ہیں،
وہ دن رات سردی گرمی بارش ہر مشکل میں وہ کیمپ کے اندر موجود ہیں. یہ ہے مقابلہ اور یہ ہے کمٹمنٹ دونوں طرف کا. پھر آپ اندازہ لگا لیں. ابھی غزنین صاحب کا انہوں نے، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں یہ خبر پڑھ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نواب زادہ میرے ساتھ نہ لے کے آ جائے، مجھے ڈائریکٹ غزنین لے کے، غزنین مری یا غزنین بلوچ ممکن ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ نواب زادہ نہیں لے کے آئے. ابھی غزنین صاحب اپنے اس مشن میں کس حد تک کامیاب ہوں گے وہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. اور آٹے باؤ کا بھی پتہ چل جائے گا غزنین صاحب کو کہ اس نے یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے جو ہے وہ حامی بھر لی ہے اٹھانے کی، اور یہ ذمہ داری کہاں تک وہ نبھا سکتے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.